औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Welcome to session 39 of Dawra Quran 2024। सूरह अल बकरा का या तो आज लास्ट लेसन होगा या सेकंड लास्ट इंशाल्लाह। सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत नंबर 274 और इन्फाक फी सबीलिल्लाह का चैप्टर है ये, यानी अल्लाह की राह में खर्च करना। अल्लाह की राह में खर्च करना कैसा होता है, क्या खर्च करना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, ये सब इस सबक में इंशाल्लाह आज बल्कि ये इसका बाब है सूरह अल बकरा की आखिरी दो आयत, जो एक लिहाज से इसी को समझाती हैं, लेकिन उसके अलावा जितना सबक चल रहा है ये सब इन्फाक फी सबीलिल्लाह का है। अल्लज़ीना, जो लोग, युनफिकूना अमवालहुम, युनफिकूना खर्च करते हैं, अमवालहुम अपने माल, और ये मटेरियल पैसे की बात है यहाँ पे। गो के इन्फाक फी सबीलिल्लाह बहुत सी मदों में मैंने आपको पढ़ाया है कि हम अपना वक्त देते हैं, हम अपनी तवानाई देते हैं, अपना इल्म खर्च करते हैं, लेकिन इन्फाक फी सबीलिल्लाह का जो हिस्सा यहाँ इन आयात में है वो अल्लाह की राह में माल खर्च करना है, फाइनेंशियल स्पेंडिंग है। युनफिकूना अमवालहुम, जो खर्च करते हैं अपने माल, बिल्लैली, रात में, व नहारी, और दिन में, यानी दिन रात उनके पास ऐसे सिस्टम्स होते हैं और उनके ऐसे तरीके होते हैं माल खर्च करने के कि दिन रात वो कोई वक्त की कैद नहीं होती, सारा वक्त उनका माल अल्लाह की राह में स्पेंड हो रहा होता है। सिर्रन व अलानियतन, पोशीदा, छुपा के, व अलानिया, और जाहिर, यानी या तो छुप के वो लोगों तक वो माल पहुंचा रहे होते हैं और लोग उससे अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करते हैं, और या उनके ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे एधी साहब, वो एक एलानिया खर्च था और वो लोगों को एलानिया खर्च करने को कहते थे। या वहाँ जो कि जी एधी साहब सड़क पे अपना वो चादर डाल के बैठ गए हैं और अब वहाँ पे करोड़ों रुपए जमा हो गए, तो ये एक एलानिया इन्फाक फी सबीलिल्लाह है। और लेकिन इसकी डिस्करेजमेंट नहीं आई है, और जहाँ पे आप एलानिया खर्च करके और लोगों को इसकी एक लिहाज से आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, और उनको ये बता सकते हैं कि अल्लाह की राह में खर्च किया जाए तो ज़रूर करना चाहिए। तो जो लोग अपने माल खर्च करते हैं रात में और दिन में, चाहे वो पोशीदा हों या जाहिर हों, फलहुम अजरुहुम, तो उनके लिए उनका अजर इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास है। वला खौफुन अलैहिम, और उन पर कोई खौफ नहीं है। वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। अब यहाँ पे एक स्पेशल आयत हैं, और ये पहली दफ़ा, यानी ये सूरत का इम्तियाज़ है अल बकरा का, कि इसमें सूद की हुर्मत का बयान हो रहा है। और सूद, जैसे कि शराब नोशी का बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था, या पांसों का जुए का बैकग्राउंड बताया था, कि उस मुआशरे में सूद बिजनेस का एक तरीका था कि लोग इन्वेस्ट करते थे और वो एक ख़ास मुद्दत तक पैसा इन्वेस्ट किया जाता था, और उस मुद्दत में जिसके पास वो इन्वेस्ट करते थे, एक यानी ये इन्वेस्टमेंट की ये सूरत होती थी। तो जो उनका वो मेन बिजनेस पार्टनर होता था, वो उन्हें प्रॉमिस करता था कि मैं 10 महीने या अगले 1 साल तक या 5 साल तक तुम्हें हर महीने इतने पैसे दूंगा, चाहे मुझे नुकसान हो या फायदा हो, लेकिन ये जो तुमने मेरे पास इन्वेस्टमेंट की है इसका मैं तुम्हें इतना फायदा फिक्स दूंगा। ठीक है जी। तो 10 महीने या 10 साल या जितनी भी मुद्दत है वो भी फिक्स होती थी, और जो वो रिटर्न उसको प्रॉमिस करता था वो भी फिक्स होता था। तुमने मुझे 1,000 दिया है तो मैं 100 तुम्हें हर महीने का दूंगा। या उनको बढ़ा चढ़ा के भी बताया जा सकता था, जैसे बहुत से पार्टनर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा
اتنا پرسنٹ ہم آپ کو اتنی مدت تک دیں گے، چاہے ہمیں نقصان ہو یا فائدہ ہو۔ سو بزنس میں تو سود کی یہ صورت تھی۔ دوسری صورت سود کی یہ تھی کہ کسی اگر کوئی مجبور ہوتا تھا، قرض اس کو کی ضرورت ہوتی تھی، وہ جا کے قرض لیتا تھا، لیکن قرض کا جو مکاتیب ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ اتنی مدت تک تم نے مجھے یہ قرض واپس کرنا ہے، اور تم نے ہر مہینے مجھے اتنے اتنے پیسے دینے ہیں، اور ان پیسوں میں اس قرض کے اوپر ایک اماؤنٹ لکھوائی جاتی تھی کہ اگر تم نے جیسے 3 مہینے تک یہ قرض مجھے واپس نہیں کیا، تو چوتھے مہینے تم یہ قرض پلس 10%، 5%، یا کبھی بہت ہی مجبور ہو تو شاید ڈبل کر کے بتا دیا جائے، تم اتنا مجھے واپس کرو گے۔ سو بیسیکلی چاہے انویسٹمنٹ تھی یا وہ قرض کا معاملہ تھا یا وہ ادھار لینا اور آگے اسپینڈنگ کرنے کا معاملہ تھا، پورا معاشرہ سودی تھا۔ اس میں پیسہ ریٹرن کرنے کی مدت اور اس کے اوپر جو فیس لی جا رہی تھی، آج کل جیسے اس کو فیس کہا جاتا ہے، جو پروسیسنگ فیس ہوتی تھی، یا جو اگر کوئی لیٹ ہو جائے تو جو پینلٹی ہوتی تھی، وہ ایک فکسڈ پرسنٹیج تھی، چاہے اس بزنس سے یا جو ادھار لے کے معاملہ کیا گیا ہے وہ نقصان کا ہو یا نفع کا ہو، پروفٹ لاس شیئرنگ اس میں نہیں تھی۔ سو فکسڈ ٹرم، فکسڈ اماؤنٹ آف ٹائم، فکسڈ پرسنٹیج آف ریٹرن ابو دا اوریجنل اماؤنٹ، اور تیسری چیز جو ہے وہ نو پروفٹ لاس شیئرنگ۔ یہ الفاظ میں آپ کے سامنے اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ آج کل فائنینشیل ارینا میں مسلم فائنانس بہت زیادہ انوالوڈ ہے، اور لوگ ان سے ڈیل کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ 3 ٹرمز آپ یاد رکھیں، اور اگر مسلم فائنانس میں بھی کہیں آپ انوالو ہوں تو سود کی تسلی اور تشفی کرنے کے لیے ان چیزوں کے بارے میں ضرور پوچھیں۔ سو اگلی آیت جو آیت نمبر 275 ہے، الذین، جو لوگ یاکلون الربا، اکلا کھانا، سو جو کھاتے ہیں الربا، سود، اور ربا کا لفظ بس سود کے لیے ہی ہے، مطلب اس کا ہے کہ اس کا لغوی مطلب ایگزیکٹلی اس وقت مجھے نہیں یاد، معاف کیجیے گا، اس کی روٹ میں آپ کو اسٹڈی کر کے بتاؤں گی، لیکن ربا کا لفظ قرآن میں جہاں استعمال ہوا ہے اور عام عربی میں اصطلاح میں اس کا مطلب ہے سود۔ سو جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا، مگر، کما یقوم الذی، جیسے کھڑا ہوتا ہے ایک شخص، یتخبط ہو، اسے خبط ہو گیا ہے، خاباتوا، جس کا مطلب ہے بدحواس ہو جانا، اپنے حواس کھو دینا، خراب ہو جانا۔ سو یتخبط ہو، جیسے اسے اس کے حواس کھو دیے ہیں، الشیطان، شیطان نے، من المس سے، اسے چھو کر۔ بہت بہترین تمثیل ہے یہ، اور اس کی مثال میں آپ کو سمجھاؤں گی ایسے معاشروں سے جن میں سود عام ہے، اور جن میں آج فی زمانہ جن میں سود کو غلط نہیں سمجھا جاتا، اور سود ان کا بلکہ ان کا سسٹم ہی سارا سودی ہے، جو بدقسمتی سے اس وقت پوری دنیا کا سسٹم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے، اور یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ یہ کہیں کہ وہ کبھی کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، ایک اس کا یہ مطلب ہے، دوسرا یہ ہے کہ قیامت کے دن، اور یعنی فی زمانہ جس نے آج سود کھایا وہ نہیں کھڑا ہو سکتا، اور نہ ہی وہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ کما یقوم الذی، جیسے کھڑا ہوتا ہے ایک شخص، یتخبط ہو، جو مخبط الحواس ہے، جو پاگل ہو گیا ہے، جو بدحواس ہو گیا ہے، کیوں؟ الشیطان، اسے شیطان نے چھوا ہے، من المس سے، اس کے چھونے سے۔ تو اور من المس، یعنی شیطان تمہیں بہت طریقوں سے چھوتا ہے، بہت طریقوں سے وہ تم پہ اثر کرتا ہے، اور بہت سی باتیں تم اس کی مانتے ہو، لیکن سود کے معاملے میں اگر تم نے اس کی بات مانی، اگر اس نے تم سے سود کا معاملہ کروایا، تو تم نہیں کھڑے ہوگے، تم یعنی اپنے 2 پیروں پہ، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ فائنینشلی سٹیبل ہے، یہ اپنے 2 پیروں پہ کھڑا ہوا ہے، تو تم نہیں کھڑے ہو سکتے مگر ایک ایسا شخص جو مخبوط الحواس ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو ایک کسی بھی معاشرے سے دوں گی جہاں سود عام ہے۔ سود کا مسئلہ کیا ہے، اور آج کل سودی معاملے کون کرتے ہیں؟ بینک کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بینک کا پورا نظام جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے، ایک ایسی قوم کا بنایا ہوا ہے جو ابھی تک سود لیتی ہے، حالانکہ وہ ان کی کتاب میں بھی حرام ہے۔
یہ سب جتنی بھی آفاقی کتابیں ہیں ان میں سود حرام ہے، یہ تورا ہے یا انجیل ہے یا اس کے مختلف صحیفے ہیں، اور پھر قرآن، سب میں حرام ہے سود. کیونکہ اتنے اتنے تھوڑے وقت میں پورا نظام سمجھانا مشکل ہے، لیکن سود کا الٹیمیٹ ایم، سود کا جو الٹیمیٹ مقصد ہے وہ ہے ایکسپلوئٹیشن، یعنی کہ لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا. اور آج کل بلکہ میں یہ کہوں گی کہ لوگوں کی بیجا خواہشات کا فائدہ اٹھانا، لوگوں کی یہ خواہش کہ وہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا سکیں، اس چیز کا فائدہ سود اٹھاتا ہے. لوگ بینک جا کے ان چیزوں کے لیے قرض لیتے ہیں جو وہ عام زندگی میں نہیں افورڈ کر سکتے. ان کے پاس اگر ایک موٹر سائیکل ہے، انہیں گاڑی چاہیے ہے، اور وہ جا کے اس کے لیے قرضہ لیتے ہیں جو سودی ہوتا ہے. اگر ان کے پاس سائیکل ہے تو وہ موٹر سائیکل کے لیے قرضہ لیتے ہیں جو سودی ہوتا ہے. اگر ان کے پاس ایک کرائے کا ایک کمرے کا گھر ہے تو وہ گھر بنانے کے لیے قرضہ لیتے ہیں جو سودی ہوتا ہے، اور وہ تو سود در سود ہوتا ہے. وہ اس گھر میں وہ لوگ فوت ہو جاتے ہیں، میرے خیال میں ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، لیکن وہ قرضہ نہیں ختم ہوتا. سو بیسیکلی لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کرنا ٹو لیو بیونڈ دیئر مینس، اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا. اور اس پہ انسان تب آمادہ ہوتا ہے جب اسے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہم سے یہ 1 کروڑ روپیہ لے لیں، صرف 13%. وہ پرسنٹیج 1 کروڑ ایک طرف ہے جو آپ کی 1,000 ضروریات پوری کر سکتا ہے، اور دوسری طرف آپ کو 13% اور 17% فائنینسنگ کا انسینٹیو دیا جاتا ہے. اب یہ شخص جب یہ قرضہ لے لیتا ہے، آپ سوچیں کہ یہ وہ شخص ہے جو مہینے کا چند ہزار شاید کماتا ہے، اور اب اس کے اوپر 1 کروڑ روپے کا قرضہ ہے، اور اس قرضے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تم نے اسے اتنے سال میں نہ ادا کیا تو شاید یہ ڈبل ہو جائے گا یا یہ تگنا ہو جائے گا، جو بھی اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں. میں بھی ایگزیجریٹ کر کے بتا رہی ہوں. یہ شخص اس کے ذہنی سکون کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. یہ جب اپنی تنخواہ لینے جاتا ہے اور وہاں اور اس کی عمر گزرتی جا رہی ہے، اب یہ بوڑھا ہو رہا ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہو رہی ہیں، اس کے شاید بچوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، یا اس کے بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں اور ان کے اپنے مسائل شروع ہو رہے ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں، وہ یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، مہنگی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ایک عام گھر کی کہانی ہے یہ. اس گھر کا مالک جس نے وہ 1 کروڑ روپیہ قرضہ لیا ہے، کیا آپ اس کی ذہنی حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ قرضہ نہ لے. قرآن کہتا ہے کہ جس نے ربا کا معاملہ کیا، قرضہ لینا، قرض حسنہ کی شکل میں قرضہ لینا، اور آگے کا آیت دین آ رہی ہے کہ قرآن میں قرض لینے کے اصول کیا ہیں. وہ جب آپ پڑھیں گے آپ کو ایک دم سے کلیئر ہو جائے گا کہ ربا کا نظام جو کہ انسانیت کی مکمل تباہی ہے، اس کے برخلاف قرآن نے کون سا نظام سمجھایا ہے. سو جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں یا وہ نہیں کھڑے ہو سکتے مگر ایک ایسے شخص کی طرح جسے خبط ہو گیا ہے، جو مخبوط الحواس ہے. ذالک بأنہم، اور یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے بڑی نیت کر کے اور بڑا پروگرام بنا کے سود لیا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے. ذالک بأنہم، یہ اس لیے قالو کہ انہوں نے کہا، انما البیع، اس کے سوا نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ بیع، تجارت، مثل الربا، یہ سود کی مثال ہے. یعنی یہ دونوں ایک ہی ہیں. آج کل تو بزنس ہوتا ہی سود سے ہے، بہت سے لوگوں سے آپ نے یہ سنا ہوگا. تو انہوں نے یہ کہا کہ تجارت سود ہے، حالانکہ تجارت پیغمبروں کا پیشہ ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ تجارت تھا، اور یعنی کہ اس کو بغیر سود کے کرنا بالکل نہیں مشکل. وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور حلال کیا ہے اللہ نے بیع، تجارت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حرام کیا ہے سود کو. یعنی ایک حلال کو تم نے حرام کی مانند قرار دے دیا، یا ایک حرام چیز کو تم حلال بتا رہے ہو. فَمَنْ جَاءَهُ، پس جس کے پاس آ گئی، موعظۃ، ایک نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پھر وہ باز آ گیا، فلہو، تو اس کے لیے، ما سلف، جو گزر چکا ہے، یعنی اس کے لیے وہ جو گزر چکا ہے وہ معاف ہے. یہ آیات جب ریویل ہوئی تھیں تو سب سے پہلے جو ہمارے مشہور تاجر صحابی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے تو ایسے ایسے معاملات ہیں، ہمارے تو وہاں وہاں پہ بزنس ہیں، اور ہم نے یہاں یہاں سودی معاملات کیے ہوئے ہیں۔ تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کے پاس نصیحت آئی اور وہ باز آ گیا تو اس کے لیے جو گزر چکا ہے وہ معاف ہے۔ انہوں نے اپنے حضرت ابوبکر صدیق کی روایات ہیں کہ انہوں نے اپنی وہ قرضے اور انہوں نے جو دین کے معاملات کیے ہوئے تھے سب میں جا کے سود پھر معاف کیا ہے۔ اور اس سے ایک بہت بڑی موٹیویشن ملی تھی مدینہ کے یہود کو کہ یہ ایسے تاجر ہیں جو یہ گندا معاملہ نہیں کرتے۔ وَأَمْرُهُ، اور اس کا معاملہ الی اللہ، اللہ کی طرف ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور ہاں جو لوٹ گیا جو سود کی طرف لوٹ گیا، فَأُولَئِكَ، پس یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، جو دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یمحق اللہ، مٹاتا ہے، محو کرتا ہے، الربا، سود کو۔ یمحق اللہ، اللہ مٹاتا ہے سود کو۔ سودی معاملے جن ملکوں میں ہوتے ہیں اور یعنی کھلم کھلا سود، اس کے لیے اسلامی بینکاری کا بہانہ بھی نہیں ہے۔ مثلا امریکہ کو لے لیں، مثلا جاپان کو لے لیں، مثلا یو کے، گریٹ برٹن کو لے لیں، جہاں پہ سودی معاملات ہوتے ہیں وہاں کوئی یوٹیوب کھولیں اور وہاں اس میں لکھیں کہ the banks destroyed my life، اور یا the interest اور the loans، bank loans destroyed my life، کر کے دیکھیں آپ اور ان لوگوں کی کہانیاں سنیں۔ مطلب اتنی لمبی تشریح یہاں پہ میرے لیے کرنا مشکل ہے، لیکن جو سود کے معاملات ہوتے ہیں الٹیمیٹلی جو آپ سے سود لے رہا ہے وہ ایک تو اس نے آپ کو بے وقوف بنا دیا ہے تو وہ آپ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، دوسرا یہ ہے کہ فائدہ اسی کو ہوگا، آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو سود کا معاملہ کرتا ہے الٹیمیٹلی اللہ اس کو مٹا دیتا ہے، اس کے فائنینسز تباہ ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو آپ ببلز جو کہتے ہیں نا، سٹاک مارکیٹ کا ببل اور دبئی کا ببل، یہ اس لیے ببلز ہیں کیونکہ اگر وہ جو سود لے رہے ہیں اگر وہ اپنا پیسہ نکال لیں مارکیٹ میں سے تو یہ مارکیٹس کولیپس ہو جاتی ہیں۔ سو اللہ مٹاتا ہے سود کو، ویربی، اور وہ ربوبیت، وہ بڑھاتا ہے، وہ نشو و نما کرتا ہے، الصدقات، خیرات کی۔ یہ نہیں کہا کہ یوربی بزنس، یوربی صدقات، یعنی وہ پیسہ جو پاک صاف اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ بڑھتا ہی بڑھتا ہے، اس کی بڑھوتری ہے، اس کی مثال وہ بیج ہے جس میں سے 700 بیج آگے دانے نکلتے ہیں۔ وہ یوربی صدقات، اور وہ بڑھاتا ہے خیراتوں کو، صدقوں کو۔ واللہ، اور اللہ، لا یحب، وہ دوست نہیں رکھتا، کل کفار اسیم، یعنی جو سود لے رہے ہیں ان کو کفر اور گنہگار کہا جا رہا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ، اور انہوں نے زکوٰۃ دی، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کے اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہیں، ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایہا الذین آمنو، یہ حکم ہے جو نص کے احکامات قرآن کے یعنی جو نازل ہوتے ہی فرض ہو گئے، اور بہت سی مثالیں ہیں اس میں، ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھی ہیں، کتب علیکم الصیام، اور وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَہ، یہ نص کے احکامات ہیں، ڈائریکٹ احکامات ہیں یہ۔ سو یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو باقی رہ گیا ہے، یعنی اب تم نے سن لیا ہے نا ربا کے، سود کے نقصانات، تو جو رہ گیا ہے اگر تمہارے بزنس میں ایسا معاملہ ہے تو وہ چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، فَأْذَنُوا، تو جان رکھو تم پر اذن ہو گیا ہے، بِحَرْبٍ، ایک جنگ کا، من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اور سود کے خلاف جنگ کی نوعیت آپ اس سے سمجھیں کہ دنیا میں جنگوں کے فیصلے اس وقت
ان حکومتوں کے ہاتھ میں ہیں، ان سسٹمز کے ہاتھ میں ہیں جو سودی ہیں، اور جن کے ساتھ وہ جنگ کر رہے ہیں وہ سودی نہیں ہیں۔ آم، سود کا معاملہ پاک صاف چونکہ نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ خبیث ہے، یہ ناپاک ہے، تو اس کی جنگ ہمیشہ ان سسٹمز کے ساتھ رہے گی جو پاک ہیں، طیب ہیں، جن میں حلال امور کا خیال رکھا جاتا ہے، اور جو ایسے ایسے نجس اور گندے پیسے سے اپنے ہاتھ صاف رکھتے ہیں۔ سو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہمیشہ وہ معاشرے کریں گے جو سودی ہیں۔ اس کی الٹیمیٹ تفسیر یہ ہے سسٹمز کی۔ اور دوسری بحث، وہ میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کی پوری ریسرچ کریں، اور اس کے بارے میں بہت فتوے دیے گئے ہیں۔ اب تو اسلامی بینکاری کا ایک پورا نظام ہے جو بدقسمتی سے فی الحال پورا سود سے آزاد نہیں ہے، لیکن ایک چیز، ایک نام سسٹم میں انٹروڈیوس ہو چکا ہے which is اسلامک بینکنگ۔ تو اس کو آپ ضرور ریسرچ کریں، کیونکہ نان اسلامک بینکنگ جو اس وقت دنیا میں ہے وہ گویا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے رؤوس وہ سر ہیں جو کہتے ہیں نا اصل زر، رس سر کو کہتے ہیں۔ سو مال کا سر مطلب وہ اصلی انویسٹمنٹ۔ فَلَكُمْ رؤوس اموالکم، تمہارے لیے اصل زر ہیں، لا تظلمون، تم ظلم نہ کرو، ولا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہم؟ تو یہاں پہ سود کو ناپاک کہا گیا ہے، نجس کہا گیا ہے، حرام کہا گیا ہے، ظلم کہا گیا ہے، کفر کہا گیا ہے، اور گناہ کہا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں ان پچھلی 2-3 آیات میں ہم نے پڑھی ہیں۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور ہاں اگر وہ تمہارا بزنس پارٹنر، کیونکہ حکم آ چکا ہے اور صحابہ کو فکر تھی اس وقت، ہسٹوریکلی ابھی بھی جس کو پتہ چلتا ہے اب اس کو فکر ہو جائے گی، تو اگر وہ تنگ دست ہو، یعنی جس کو تم نے قرضہ دیا ہوا ہے، جس سے تم نے سود کا معاملہ کیا ہوا ہے، اگر وہ تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دو اسے، انتظار کرو، إِلَى میسرہ، یہاں تک کہ اس کو کشادگی ہو جائے، وہ آسانی سے تمہارا قرضہ ادا کر سکے، سود معاف کر دو لیکن مہلت دو۔ وَإِن تَصَدَّقُوا، اب یہ ایک موٹیویشن دی جا رہی ہے کہ اگر تم بخش دو، تم معاف کر دو، خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے بہت بڑی موٹیویشن ملی تھی مدینہ کے اس بزنس کمیونٹی کو جو سود کا معاملہ کرتے تھے، اور مسلمان ان کے ساتھ پارٹنرز تھے۔ وَإِن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم معاف کر دو، خیر لکم، تو بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا، اور تم ڈرو، تم پرہیز کرو اس دن کے لیے، یومن ترجعون، جس میں تم لوٹو گے، لوٹائے جاؤ گے، فیہ، اس دن میں، اللہ، اللہ کی طرف، ثم توفا، پھر وہ واپس کر دے گا، پورا ہو جائے گا، کل نفس، ہر جان کے لیے، ما کسبت، جو اس نے کیا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اس سے آگے آیت نمبر 282 ہے، جس کو اطول آیت کہتے ہیں، جو قرآن کی طویل ترین آیت ہے۔ اور آپ کو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ آیت قرض کے معاملات میں ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ صرف یہ آیت ایک پورے فائنینشیل نظام کی بنیاد بن سکتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھتے ہیں، آج بیک ٹو بیک سبق ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔